अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको एक साथ बैठने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब का विजन था और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उन्होंने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। यही माहौल अब हमें चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को, मुल्क की माशियत को बेहतर करने के लिए हमें सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज सेनेट में मकालमे की अहमियत पर जोर दिया और आगे सोचने की बात। तारीख से सबक सीखने के लिए अपनी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। मुझे कतन खुशी नहीं है कि सियासी लोग जो हैं वो जेलों में हैं। अब वक्त है इस मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ पहुँचाने के लिए हम अना की इन चीज़ों से निकल के आगे की सोचें। अपने अपोजिशन के दोस्तों से भी कहूँगा, गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, गलतियाँ हम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें महंगाई के अफरेब से निकाला जाए। उसके लिए मुझे आप सबको मिल के काम करना है। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब भी नवाज शरीफ के हवाले से कह चुके हैं कि नून लीग के कायद इमरान खान से मुज़ाकरात करने पर आमादा हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब माजी करीब में खान साहब से बातचीत के हवाले से क्या राय रखते थे। सियासत में यकीनन मुज़ाकरात की अहमियत मुसल्लमा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुज़ाकरात की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बामकसद मुज़ाकरात शुरू कैसे हों, इसकी दावत कौन दे, इस बारे में कोई बात नहीं करा। ऐसी सूरत हाल पे रऊफ़ हसन पर हमले ने हालात को मज़ीद पेचीदा कर दिया, जबकि इस मामले पर तहरीक इंसाफ सुओ मोटो लेने और जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुताबिक है। FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। एक केस को खराब करने की कोशिश है, सीधा एक कातलाना हमला, असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसका इसी जगह पे सदेबाब होना चाहिए। रऊफ़ हसन साहब को इंसाफ मिलना चाहिए फिलफौर। सियासी उफक पर एक बड़ी खबर चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई भी है। क्या ये रिहाई किसी डील के तहत हुई है? इसके अलावा हम्माद अजहर भी तवील रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए हैं। उनके मुताबिक वो बानी तहरीक इंसाफ के पैगाम के बाद सामने आए हैं और आने वाले दिनों में मजीद रहनुमा भी मंजर आम पर। सवाल यह है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? इन्हीं तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। ज़ीशान साहब, आज एमल वली खान साहब ने भी पॉइंट आउट किया और जिस तरह से सेनेट के इजलास में चीज़ें चल रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि कागजात में तो एजेंडा कुछ और था, लेकिन इजलास के जो माहौल है उससे ऐसा लग रहा है कि अदलिया से जवाब तलबी के लिए ये इजलास बुलाया गया है। आप इस पर क्या सोच रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और देखें, आज हमने सेनेट में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं PTI, उन्होंने भरपूर तौर पे इस बात का एहतजाज किया। और बल्कि जो आज जो चेयर कर रही थी शहीर रहमान साहिबा, तो उनसे हमने फर्दन हमने उनसे टाइम मांगा और हमने उनको कहा कि जी आप पार्लियामेंट्री लीडर्स को टाइम तो दे रहे हैं, जो कि ज़्यादातर वो हुकूमती साइड पे हैं, तो आप अपोजिशन साइड पे भी आप टाइम दें। और बहुत कम लोगों को उन्होंने टाइम दिया। और बात वही है, सबसे पहले मैंने उनको कहा, जब मुझे माइक नहीं दिया गया, मैंने उनको बराह रास्त मैंने ये कहा कि देखें, पहले आप इस बात पे देखें और नुक्ता ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 68 आपको कहता है कि आप जुडिशरी के बारे में या कोई केस जो कि सब जुडिस हो, उस पर आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो जो डिस्कशन हो रही है ये है ही गैर कानूनी। तो जब इनका टाइम होता था, जिस टाइम पे ये लोग अपोजिशन में होते थे और ऐसी कोई भी बात होती थी, ये कहते हैं जी ये केस सब जुडिस है। तो अब मैं देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, अगर इसमें कोई हमारे कोई मेंबर्स हैं या आम किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी होती है, उनको लगता है कि वो जज के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, तो ये एक फोरम नहीं है। ये सेनेट फ्लोर जो है वो फोरम नहीं है कि आप किसी जज के ऊपर या किसी केस के ऊपर आप जाती तौर पे बात करें, उसके लिए अलग फोरम में है। खानज़ादा साहब, आपको क्या लग रहा है, आप एक सियासी कारकुन भी हैं, कि हुकूमत की बेंचों की तरफ से सेनेट को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालत को प्रेशराइज करने के लिए?
دیکھیں یہ تو بات تو یہ ہے کہ جو 6 ججز والے خط ہیں تو اس کے اوپر اگر یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس کی سپورٹ میں یہ نہیں جانا چاہتے ہیں جو کہ پورے ملک کو پتہ ہے کہ جی یہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تو اس طرح تو جوڈیشری کو ایک طور پہ ٹارگٹ کرنا جو ہے تو ہم مکمل طور پہ اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی ٹارگٹ اگر ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر ایوان کو استعمال، دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایکچولی جب جوڈیشری نے ایک پوزیشن لی ہے خاص طور پر 6 ججز کے خط کے بعد، تو اس کے فوائد تو پی ٹی آئی کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو لہٰذا پی ٹی آئی اب عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کو سوٹ کرتا ہے. نہیں جی ایسا نہیں. دیکھیں ہم نے کبھی بھی اگر پی ٹی آئی کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آیا ہے تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، ہم نے کبھی جوڈیشری کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور ابھی بھی اگر ہم خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کرتے رہے نا، چیف جسٹس صاحب سے بھی شکایات رہی آپ کو، آپ نے حکومت کو کہتے ہیں، آپ کے رہنما نام لے کر کہتے رہے کہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے چیف جسٹس صاحب. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ ریکویسٹ کریں یا آپ کوئی ایسی بات کریں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس آپ کھڑے ہو کے تو ایک پراپر پروپیگنڈا آپ نے ایک ٹیم بنائی ہو اور آپ اوور آل جوڈیشری کو بدنام کریں، تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی فورم پہ کسی نے بولا ہو، دیکھیں آپ جو ہے تو جوڈیشری کا آپ میڈیا ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں، آپ جوڈیشری کے اوپر جو ہے تو ہاؤس میں آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں. ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. باقی اگر کسی فورم پہ کسی جگہ پہ کسی نے یہ کہہ دیا ہو اور اس میں یہ چیزیں الاؤڈ ہوں تو میرے خیال سے ہونی چاہیے. اچھا خزاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی پارٹی ایک دونوں طرف سے تو اب کنفرم ہے کہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ اور جمعیت علماء اسلام. اور یہ بتائیے کہ کیا آپ کا خود تعلق کے پی سے ہے، تو کیا وہاں پہ یہ اتر جائے گی بات لوگوں کے حلق سے کہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے یہودی ایجنٹ، دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا ڈیزل، اور اس طرح کے آپ نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے، تو اب آپ وہ سارے معاملات بھلا دیں گے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم نے خود بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب جو ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں گے ایک ساتھ. لیکن اس حکومت نے اور اس ٹائم پہ جو فورسز ہیں انہوں نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ آج مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ رہی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ایفرٹ کسی کی ہے تو یہ اس حکومت کی ہے. اچھا. اور جب تک جس حد تک مولانا صاحب کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں صرف جو 3 پارٹیاں اقتدار میں ہیں ان کو چھوڑ کے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس معاملے پہ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، الحاق کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے بات کرنی ہے. اور وہ بھی اس وجہ سے وہ جو 3 پارٹیاں کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں، اگر وہ بینیفیشری نہ ہوتے تو ان پارٹی سے بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا یعنی یہ جمہوریت کی بات ہے اور یہ الیکشن ریفارمز کی بات ہے. چونکہ مولانا کا موقف تبدیل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے موقف کے قریب آ گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اس چیز پہ تو ہم متفق ہیں نا. اس چیز پہ تو ہم متفق ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں تو وہ رگڈ ہیں، وہ فارم 47 کے الیکشنز ہیں، اور وہ بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور میرے خیال سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اچھا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب یہ حالات. خانزادہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ان 3 جماعتوں سے مذاکرات کریں، لیکن آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور سے آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچیں اور مل بیٹھیں، آگے بڑھیں، آگے کا سوچیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی مذاکرات کی پیشکش کر چکے، انہوں نے بھی تحریک انصاف سے کہا کہ ملک کے لیے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. نواز شریف صاحب کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی پچھلے دنوں یہ میسج دیتے رہے کہ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ملک کے لیے پھر کر لیں بات چیت، آخر کسی طرح سے تو آگے بڑھنا ہے نا.
ہاں جی، نہیں بڑی اچھی بات ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے ہم بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ یہ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کرنا تو انہوں نے ہے نا، یہ کریں گے کیا؟ حکومت میں تو یہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جو خان صاحب کے کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، یہ ختم کریں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میں یہ ہیں، یہ کوئی کچھ کریں، یہ جو الیکشنز کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے ان چیزوں کو مانگیں، وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس حوالے سے، یعنی کچھ سی بی ایمز ہوں تو وہ کچھ سٹیپس لیں، کیونکہ وہ حکومت ہے۔ وہ تو صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دیکھیں آئیں بیٹھیں، یہ آئیں بیٹھیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تو انہوں نے۔ خانزادہ صاحب، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی آفرز جیسے آج سینٹ میں بھی آ گئی اور بھی مختلف جگہ پہ جیسے عظمیٰ نے ذکر کیا، اور آج ہی ایسا ہوتا ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی میدان میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے کہہ دیا کہ باہر آ جائیں۔ اچھا، تہاڈی بھی گل ہو گئی ہے، آپ کی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے کہیں؟ اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ اچانک یہ ماحول آپ کو بدلا بدلا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وقت آ گیا باہر آنے کا، یہ بولا انہوں نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے یہ تو زیادہ وہ بتا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نہیں، آپ کے لوگ تو سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو دیکھ لیں نا آپ، ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں، اب جیسے پرویز الہی صاحب کا بتایا گیا، میں بلکہ ہم ہائی کورٹ میں ہی تھے جو کہ آج نیوز آئی ہے کہ جی وہ تو یہ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بھی جو کیسز ہیں تو وہ تو ختم ہونے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کیسز میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، اور نہ خان صاحب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیسز کنٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے مقابلہ کیا حالات کا، ان کیسز کا۔ تو اس طرح باقی بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اس میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے بہت مقابلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو۔ اور یہ دیکھیں نا، یہی تو ایک پارٹی بلڈنگ، ایک وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ چودھری پرویز الہی صاحب کا باہر آنا، ضمانتیں مل جانا، آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ رعایت ہے یا بس ان کی ضمانتیں بنتی تھی؟ اور کیا وہ آپ کی پالیٹکس میں، پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں سرگرم ہوں گے؟ آگے کا تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور پی ٹی آئی ان کو سراہتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر پنجاب جو ہے تو وہ آگے بھی جائے گی، اور ہم سارے ان کو فالو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور اب اس چیز کا ہم نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی حالات بنیں گے، جتنے بھی جو بھی کیسز ہوں گے تو وہ تو ختم ہونے جا رہے ہیں، اس میں تو ان کے پاس اور کوئی اب چال نہیں رہی۔ تو میرے خیال سے اب آخری جو وہ ہیں وہ خان صاحب کے کیسز رہ گئے ہیں، اور خان صاحب کے کیسز آپ کو پتہ ہے، وہ بھی جس طرح میں نے کہا آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے تو وہ سائفر والے بھی کل امید ہے کہ یہ ایک آخری تاریخ ہوگی اور انشاءاللہ پھر اس میں فیصلہ آ جائے گا اور خان صاحب بری ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، حماد اظہر صاحب نے روپوشی ختم کر دی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ اب آپ سب لوگوں کے باہر آنے کا وقت ہے، مراد سعید سمیت اور بھی جو رہنما روپوش ہیں وہ بھی اب باہر آ جائیں گے، اور بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 1-1.5 ماہ میں خان صاحب بھی باہر ہوں گے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا تھا ذیشان صاحب سے کہ گل ہو گئی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی گل ہو گئی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا گل ہو گئی ہے، اگر گل ہو چکی ہوتی تو پھر کل رؤف حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر گل ہوئی ہوتی تو 7 مئی کی پریس کانفرنس نہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد جتنی غلط فہمیاں پچھلے چند دنوں میں اچانک ہمیں پیک کرتی ہوئی نظر آئی ہیں وہ نہ پیدا ہوتی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ گل ہو گئی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نظام کے اندر وہ قوت برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب اتنی بڑی پارٹی کو ایک پریشر کوکر میں ڈالا جائے، یا یہ صورتحال رکھی جائے کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر سیاسی قیدی ہوں جن کا تعلق، چلیے ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جرم میں ملوث ہوں، کسی ان پہ الزام ہو، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق ہو۔
پھر ان کی پارٹی کے جو جید اراکین ہیں ان کے اوپر مقدمات ہوں، لیکن آپ کو مقدمات چلتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں، تو وہ تمام رعایتیں جو ایک عام ملزم کو مل جاتی ہیں وہ انہیں نہ مل رہی ہوں. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ تھا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 2 سال میں سے جاری ہے، یہ اتنا زیادہ کھچ گیا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر اب یہ شاید کہیں انڈرسٹینڈنگ سسٹم کی اپنی، ناٹ اس انڈرسٹینڈنگ کے لفظ کو اس طرح نہ لیا جائے کہ سسٹم ورسز پی ٹی آئی. مجھے لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سسٹم وجود میں آ چکا ہے، تو اس پولیٹیکل سسٹم کے کندھوں پہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا بوجھ نہیں رکھا جا سکتا. یہ ناتواں کندھے ویسے ہی شاید ٹوٹ جائیں. لیکن حبیب صاحب اس وجہ سے مجھے اب لگ رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم جتنی سختی دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس سچویشن میں جب ریلیف تھوڑا سا بھی ملے گا تو پھر سوال اٹھیں گے نا. ایسا لگے گا کہ جیسے کہیں کوئی معاملات طے ہوئے ہیں اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب باہر آئے تو فوراً سے یہی سوال اٹھے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے شاید. ویسے عظمیٰ میں آپ کی سوچ کی داد دیتا ہوں، آپ نے بھی کمال ہی کر دیا ہے کہ ایک تو ریلیف ملا ہے تو اچھا جی یہ یقیناً کسی نہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا. بھائی آپ 8 فروری کے الیکشن کو بھول گئی ہیں؟ نہیں، آپ 8 فروری کے الیکشن بھول گئی ہیں. 8 فروری میں ایک سنگل پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی وہ کون سی ابھر کے سامنے آئی؟ 8 فروری کا ماحول مختلف تھا نا. اچھا اس کے بعد آپ آگے آ جائیے، اس کے بعد یہ ریلیف تو سسٹم کی طرف سے مل رہا ہے. تو دوسری بات ہے سسٹم کون ہے، سسٹم کی طرف سے کیا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے، یا تو آپ مقدمات ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے عدت کا مقدمہ ثابت کر دیا، یا تو آپ مقدمات ثابت کر دیں یا پھر ان مقدمات کو چلائیں اور عدلیہ کو آزاد چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں اختیار تھا کہ عدلیہ کو آزاد کر دیا جائے یا عدلیہ کو پابند سلاسل رکھا جائے. اب عدلیہ کے اندر ایک ایسی فضا نظر آ رہی ہے کہ جس میں عدلیہ نے خود اپنی زنجیریں توڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بھائی اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو یہ، چونکہ پی ٹی آئی کو لوگ جانتے ہیں تو اس وجہ سے آپ فوری طور پہ اس کا اثر لیتے ہیں کہ جناب یہ کچھ یہ جی دیکھیں ڈیل ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. یہ ڈیل کا معاملہ نہیں ہے. ڈیل کے معاملے میں آپ کو بتا دوں، میں اسی بات پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ڈیل نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، رؤوف حسن صاحب پر حملے کے حوالے سے اب پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس معاملے پر. رؤوف حسن صاحب جب آج پریس کانفرنس کرے تھے انہوں نے بتایا کہ نشانہ گلے کا تھا، لیکن جب انہوں نے مزاحمت کی تو پھر گال پر زخم آیا. تو یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے. دیکھیے جو رؤوف حسن کے چہرے کا زخم ہے نا، یہ پاکستان کی سیاست اور صحافت، آزادی اظہار اور ابلاغ کے چہرے کا زخم ہے. یہ بلیڈ جو ہے نا، یہ ان کی گال پہ نہیں یا گردن پہ پھیرنے کی کوشش نہیں تھی. دراصل یہ بلیڈ جو ان کی گال پہ پھرا ہے، میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ شاید وہ اس کا ہدف گردن تھی، لیکن وہ گردن رؤوف حسن کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر آزاد فکر لوگوں کو، بات کرنے والے لوگوں کو ایک پیغام تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے اندر یہ کیا ایک آپ نے ایک ذبح کرنے کی کیفیت میں، آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے کتنی تکلیف دہ ہے کہ ایک ذبح کرنے کے انداز میں ایک شخص کو، اور کمزور شخص کو، وہ کوئی بہت صحت مند آدمی، مطلب وہ کوئی ایسے وہ کوئی پہلوان نما آدمی نہیں ہے. آپ ایک کمزور شخص کو، جو آج بھی پاکستان کے اندر یہ بھروسہ تھا ہمارا کہ آپ حکومت کے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف علل اعلان پوزیشن لے رہے ہیں، تو رؤوف حسن پاکستان کا یہ بھروسہ تھا کہ وہ اکیلا سڑک پہ پھر رہا تھا، اور اکیلا اپنی گاڑی میں ایک آدھ کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور ڈرائیور ہوا یا خود گاڑی چلاتے ہوئے وہ آ گئے اور چلے گئے. یہ پاکستان کا بھروسہ تھا. اور یہ جو اس کے چہرے پہ جو زخم لگا ہے نا، آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے میری گال چر گئی ہے. یہ بولنے والوں کے ساتھ ہم نے ایک یہ سلوک کرنا ہے.
آج رؤف حسن سے میں ملا تو رؤف حسن نے مجھے دیکھتے ہی صرف ایک بات کی، اس نے کہا یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی ملی گئی۔ آپ اس شخص کا حوصلہ دیکھیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رؤف حسن نشانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی پوری سیاست نشانہ ہے، پوری صحافت نشانہ ہے۔ اچھا حبیب صاحب، مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے سینیٹر ذیشان خانزادہ سے بھی، مذاکرات کی بار بار صرف زبانی کلامی آفر ہوتی ہے، کوئی میننگ فل آفر نہیں کرتی حکومت، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ نے ایک اس ناتواں حکومت پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت مذاکرات کی میننگ فل آفر کر سکتی ہے اور نہیں کر رہی۔ اچھا، بھائی ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی۔ صحیح بھائی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے مذاکرات کے نہ یہ فریق ہیں، نہ یہ آفر کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ یہ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھانے کی کوشش کیا عظما کہ آپ باقاعدہ طور پر انہیں ایک سیاسی فریق سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فار گاڈ سیک یہ نہ سمجھیے، ٹھیک، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ سیاسی فریق بنے۔ اچھا، کب آئے گا وقت؟ وہ وقت آئے گا جب ابھی اس وقت میں کافی ٹائم ہے۔ اچھا، ابھی اس وقت میں کافی ٹائم ہے جی۔ ابھی آپ دیکھیے وہ وقت تب آئے گا جب ان کے پاس اصل مینڈیٹ ہوگا۔ دیکھیے اصل مینڈیٹ نہیں، پہلے بات دیکھیے، یہ ابھی آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا التفات اور اختلاط بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ دیکھیے اس دن حافظ حمداللہ صاحب نے میری معلومات کے مطابق ہماری پروگرام میں سیدھے سباؤ فرمایا تھا کہ جناب ہمارے ذاتی تعلقات زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی جگہ، جی وہ بہت گہرے بھی رہے ہیں، ہم ماضی کے حلیف بھی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس اصول پہ ہم اس اصول کو چھوڑ دیں اور دوبارہ ان کی دوستی اختیار کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ پہلی دفعہ جو جمعیت علماء اسلام ہے آن ریکارڈ آئی ہے۔ اب یہاں سے اگر بات آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب صورتحال ہو جائے گی مختلف۔ تو یہ جو اختیار ہے نا ان کا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد معاملات کہیں اور چل پڑیں گے۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اگلے کافی عرصے تک مجھے یہ فریق نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کہتی ہیں وہ مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے یہاں پہ ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ انہیں پچھلے سال جون میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد مختلف سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ پرویز الہی صاحب کے وکیل عامر سعید راں صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ عامر سعید صاحب، جتنی سختی کا ماحول ہے اس میں اچانک چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائی کو لے کر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب کسی سیٹنگ کے تحت ضمانت پر رہا ہوئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی رہائی کسی ڈیل کے یا کسی ایسی چیز کے نتیجے میں آئی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ پچھلے 1 سال سے وہ جیل میں ہیں، اور ایسے ناکردہ گناہوں کی جو کہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر FIR رجسٹرڈ ہوئی تھیں، ان کے اندر ان کو جیلی اور بے بنیاد مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کسی بھی کیس کے اندر ایسا کوئی آفینس نہیں ہے جس کی سزا کوئی میکسیمم 7 سال سے زیادہ ہو۔ تو ویسے بھی عام روٹین کے اندر بھی اگر کوئی کیس جس کی سزا 7 سال سے یا کم ہو یا زیادہ ہو تھوڑی، تو پریلیمنری کاز میں غور کرتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ان کی بیل ان کو گرانٹ کی جاتی ہے۔ عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کتنے مقدمات تھے جن میں اس وقت ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور کس کس طرح کے مقدمات ابھی جاری ہیں؟ کیونکہ ایک موقع پہ تو 9 مئی کے مقدمات کا ذکر بھی آیا تھا کہ اس میں مطلوب تھے چودھری پرویز الہی صاحب۔ دیکھیے جی، ٹوٹل ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ 17 FIR تھیں، جن میں 4 FIR FIA کی تھیں، باقی 2 پنجاب پولیس کی تھیں، اور ایک نیب کا کیس تھا، اور باقی اینٹی کرپشن کے کیسز تھے۔ ان سب میں بیل آؤٹ ہونے کے بعد لاسٹلی ہم نے ایک ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی تھی، جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آلریڈی ہم نے ان سے پوچھا ہے تو ان بتائیں کہ ہمارے خلاف کوئی اور کیسز ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔
تو اس میں ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی، انہوں نے 18 کیسز کی 9 مئی کے ریگارڈنگ. تو اس میں ہم نے کورٹ سے کہا تھا کہ صرف نامینیٹ کیا ہے اس کے اندر یا ہمارے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے. تو اس وقت ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی تک ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو کورٹ نے کہا اس کا مطلب ہے ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہوگی تو ہم اس کے اوپر ہم ان کو اریسٹ کریں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی تک ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں ایویڈنس. تو ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم نے اریسٹ اس لیے بھی نہیں کیا کہ اس آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ ان کو کسی بلائنڈ کیس میں اریسٹ نہ کیا جائے. تو وہ کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ 9 مئی کے اگر 10 مقدمات ہوں یا 20 میں ہوں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اچھا عامر صاحب، کچھ کیسز میں ضمانت بھی ہوئی چودھری صاحب کی لیکن رہائی نہیں ہو سکی، رکاوٹیں کہاں تھیں؟ دیکھیں جی ڈفرینٹ کیسز تھے اور ڈفرینٹ کیسز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چلتا رہا. اور یہ جو لاسٹ ایف آئی آر جس میں بیل پرسوں ہوئی ہے اس میں آلریڈی جون 2023 میں بیل گرانٹ کر دی تھی، لیکن بعد میں پٹیشن ہائی کورٹ پینڈنگ تھی، اس کی وجہ سے یہ آرڈر ریکال ہوا. تو پھر آپ کو پتہ ہے نیچے سے بیل خارج ہو جائے تو اوپر ہائی کورٹ میں یہ 2 مہینے سے بیل چل رہی تھی، کبھی ایک جج کے پاس کبھی دوسرے جج کے پاس. تو یہ ٹینیور ہمیں اس طرح بھی لگ گیا کہ ہائی کورٹ کے اندر ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا بیل کراتے ہوئے، اس وجہ سے یہ ٹائم زیادہ ضائع ہو گیا. کیونکہ یہ بیل جب ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے پاس جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ انلیگل ڈیٹینشن میں. عامر صاحب، کیا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد ماحول میں تبدیلی آئی ہے کہ ضمانتیں ممکن ہو گئی ہیں یا کچھ ریلیف ملا ہے چودھری صاحب کو؟ دیکھیں جی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ آپ کا اور ہمارا اور پوری پاکستانی عوام کا یہ خواب ہے اور ہونا بھی اس طرح چاہیے. ہر اداروں کو اپنی حدود و قیود میں کام کرنا چاہیے. اگر کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے کسی پچھلے دور کے اندر جو پرویز صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہیں تو اس کو میرے خیال میں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو سب اداروں کو مل کے چلنا ہے اور ان معاملات کو پاکستان کی عوام کے اندر ہم نے ٹھہراؤ لانا ہے اور معاملات کو سنجیدگی سے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اس میں عدالتیں جب آرڈر کرتی ہیں تو ان کے احترام میں ان کو ریلیز بھی کرنا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. میرے خیال میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد کئی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ویل آف دی پیپل جو ہے نا وہ کہاں تھی. تو اس کے بعد کئی چیزیں میرے خیال میں سموتھ ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی سموتھ ہو جائیں گی اور بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا بہترین طریقے سے. اچھا عامر صاحب، جو 9 مئی کی ایف آئی آرز تھی ان میں تو چلیے گرفتاری نہیں ہوئی، عدالت کا حکم تھا کہ انہیں مزید مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے، تو اب تو ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو 9 مئی کی وہ ایف آئی آرز تو بہرحال ایکٹیو ہیں، تو کیا ان میں آج بھی چودھری صاحب کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیے جی جو اب تک کی جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس میں تھا کہ ہی شیل ناٹ بی اریسٹڈ ان اینی کائنڈ آف ان اینی بلائنڈ ایف آئی آر. اب ان نون ایف آئی آر تھیں، ان نون ایف آئی آر میں ابھی تک کوئی ایسی انکریمنیٹنگ میٹیریل یا ایویڈنس کورٹ کے اندر نہیں آئی ہے. اب اگر ابھی تک آج تک کورٹ میں نہیں آئی ہے اور کل کو کوئی ایسی ایویڈنس آ جاتی ہے تو پولیس ہیز اے رائٹ کہ وہ ان کو اریسٹ کر سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا ہم بھی پریکاشنری میئر لیں گے، اس کے اوپر ہم بھی اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم اپنی پری ریسٹ فائل کریں گے یا پروٹیکٹیو بیل فائل کریں گے. ابھی تو ابھی آئے ہیں ان کو میڈیکلی ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے بورڈ نے کہ 15 سے 20 دن ان کو بیڈ ریسٹ چاہیے جس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ہم ابھی تو اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو باقی چیزیں گورنمنٹ ہے، ادارے ہیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے اور ان کو اریسٹ کرنا ہے تو 80 سال کے بزرگ کو پہلے بھی 1 سال جیل میں رکھا گیا ہے، تو اگر پھر بھی اریسٹ کریں گے تو ہم تو قانون اور آئین کو ماننے والوں میں سے ہیں، عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں، عدالتیں پڑھی ہیں، ہم انشاءاللہ پھر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. چلیں بالآخر 1 سال بعد چودھری پرویز الہی صاحب اب جیل سے باہر ہیں، کیا ارادہ ہے ان کا؟ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کب سے کریں گے؟ دیکھیے جی سادی سی بات ہے، ساری عمر انہوں نے سیاست کی ہے اور سیاسی بندہ کبھی بھی سیاست اپنی ختم نہیں کرتا ہوتا. لیکن اس وقت جو 1 سال تک وہ پارٹی کے مطلب پریزیڈنٹ ہیں اور اس وقت 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کی جو صحت ہے اس وقت ہمیں ان کی صحت کی طرف کنسنٹریٹ کرنا ہے. اور جب ان کی جو ہی ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے
تو انشاءاللہ وہ پولیٹکس بھی کریں گے اور باقی انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے کریں گے. لیکن ابھی ہماری سب سے جو مین چیز ہے وہ فوکس ہے ان کی صحت کے اوپر, اور جب تک ان کی ڈاکٹر ان کو الاؤ نہیں کرتے اس وقت تک ابھی میرے خیال میں ان کو ریسٹ کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے. عامر صاحب, بعض مقدمات میں یہ کہا گیا مختلف فریقوں کی طرف سے کہ دیکھیے جی جج بدل دیا گیا, پہلے یہ جج صاحب سن رہے تھے, ان جج صاحب سے ہمیں فلاں توقع تھی لیکن اچانک انہیں بدل دیا گیا. کسی نے کہا جی وہ واٹس ایپ پہ ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن آ گیا. یہ ساری چیزیں ہم عدلیہ کے اندر سنتے رہے ہیں. اور اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ پس پردہ کوئی نوٹس آ گیا اور جج صاحب بدل گئے, یا جج صاحب نے تاریخیں ڈال دیں, یا کچھ اور ہو گیا, اور پھر اب جب سے یہ 6 ججز کا خط آیا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے, کچھ ریلیف ملنے لگا ہے؟ دیکھیں جی, میں کسی بھی چیز کے اوپر اس وقت ہمیں عدالتوں پہ احترام ہے, عدالتوں کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے, اور وہ جو 6 ججز والا کیس تھا وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور جو چیز کسی کورٹ میں پینڈنگ ہو اس کے اوپر بات کرنے کی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ جو لیٹر گیا ہے تو اگر ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر تھا اور چیزیں ہوتی رہی ہیں تو میں بھی یہاں بھی ہوتا رہا ہو, لیکن میں کسی کے بارے میں کوئی چیز ایسی اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک میرے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہ ہو. اب ججز کی نے بات کی ہے تو وہ سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ عامر سعید دوران صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے IMF کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات جاری ہیں, جبکہ بنیادی معاشی اہداف کے تعین پر فریقین میں اختلافات برقرار ہیں. پاکستان کی معاشی ٹیم نے IMF مشن کو گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 3 پلان فراہم کر دیے ہیں, جس کے تحت گھریلو, کھاد, CNG اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے گیس مزید مہنگی کیے جانے کا امکان ہے. ایک جانب اگلے ماہ بجٹ بھی آ رہا ہے, وہیں یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس معاہدے سے کیا عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا, عوام کی مشکلات کم ہو سکیں گی. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال. عامر, کن پوائنٹس پر اختلاف ہے اور IMF کی طرف سے کیا شرائط رکھی گئی ہیں؟ اب دیکھیں, جو IMF کا یہاں پہ پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کا, اور وہ صرف ہے گورننس کی امپروومنٹ میں. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی گورننس کو امپروو کریں, اپنے پاور سیکٹر کو ٹھیک کریں, اپنے ٹیکسز کا نظام بہتر کریں, اور اس میں آپ اپنی بیوروکریسی میں چینجز لے کے آئیں, پروفیشنل لوگ لے کے آئیں, ان چیزوں کو امپروو کریں. IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز جو ہیں بہت زیادہ ٹیکسز لگ سکتے ہیں, لیکن ٹیکس وصولی گورننس کی وجہ سے یہ مکمل طور پہ جو ہے وصولیاں نہیں بڑھ سکتی. تو ان کا ایک مینلی یہ کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, گورننس کا استعمال کریں, ان چیزوں کو ختم کریں. جہاں آپ نے یہ کہا کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا مینجمنٹ پلان دی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 3000 ارب روپے کا ہے, جبکہ جو ہم نے IMF کو کمٹ کیا ہوا ہے کہ جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2300 ارب روپے سے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تاہم یہ بھی تقریباً جو ہے 3000 ارب روپے تک پہنچا ہوا ہے, لیکن اس پہ گورنمنٹ کچھ نئے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کرے گی اور کچھ جو ہے سبسڈی ریلیز کی جائے گی, تو اسے 2310 ارب تک لایا جائے گا اس مالی سال کے آخر تک. تو یہ جو 2 سرکولر ڈیٹ ہے یہ بنیادی طور پہ یہ گورننس کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ حکومتی جو محکمے ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے. جو ٹیرف ہوتا ہے, اور ٹیرف سے بھی بڑھ کے جو چوری ہے, بجلی چوری بہت زیادہ ہے. بجلی چوری کی وجہ سے ہم نے 2000 ارب روپے جو ہے واجبات وصول کرنے, اور اب جو ہے پیٹرولیم ڈویژن کیونکہ خود کوئی کام نہیں کرتا, اب انہوں نے ایک نئی اسکیم لے کے آئے ہیں کہ یہ جو ریکوری کرنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز لائی جائے اور انہیں جو ریکوری کا 20% شیئر انہیں دیا جائے, تاکہ یہ 2000 ارب روپے کی جو ریکوری ہے وہ ہو سکے. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں جتنی بھی ڈسکوز میں, ان میں عملہ کم ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے, اور ان میں کوئی عملہ تو زیادہ ہے. ڈسکوز میں عملہ تو بہت زیادہ ہے. نہیں, ڈسکوز میں عملہ کم ہے. یہ جو فگر کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز میں عملہ زیادہ ہے وہ غلط ہے. ڈسکوز میں تقریباً جو ہے 20 سے 25 ہزار عملہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں جو عملہ ہے تقریباً 10 سے 15 ہزار ہے. تمام ڈسکوز میں یہ صورتحال ہے. میٹر ریڈر کم ہے, لائن مین کم ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. جو آپ کا کوئی فالٹ ہوتا ہے اسے درست کرنے کا بھی پرابلمز ہیں, اور ریکوری کے بھی پرابلمز ہیں, کیونکہ عملہ کم ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے. تو اب IMF جو ہے, کیونکہ IMF کے پاس کوئی انرجی کی سیکٹر کی ایکسپرٹائز نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کے پاس ہے, ایشین ڈیولپمنٹ کے پاس بینک کے پاس ہے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے یہ جو بھی فگریں دیتے ہیں, جو بھی
सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान देते हैं, एक दिन ये पेश करते हैं, अगले दिन वो फेल हो जाता है। तो उन्होंने अब पावर सेक्टर के एनर्जी के एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं IMF ने, और वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आप इन्हें प्राइवेटाइज करें। IMF अच्छा, का मुतालबा ये बताइएगा आमिर के निगोशिएबल टर्म्स कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना, गवर्नेंस एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। ये जो सर्कुलर डेट का मसला है पाकिस्तान के अंदर क्रॉनिक मसला है। इसी तरह डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है, अब उसमें चाहिए जाए कि लोग मजीद भर्ती किए जाएं। हाँ, टेक्नोलॉजी की साइड पे जाया जा सकता है। तो नेगोशिएबल टर्म्स इसके अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या है? देखें, जो निगोशिएबल टर्म्स तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सारी चीज़ें माननी पड़ेगी IMF की, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है इस टाइम, हम कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम मानेंगे, और इसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम जन्म भी इसलिए ले रही है कि हमने कोई चीज़ें ठीक करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए थे वो हमने लिए नहीं है। तो एनर्जी सेक्टर जो है पूरी इकॉनमी को उसने बैठा दिया है, और हमने ये देखा कि पिछले 20 सालों में इस एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए हुकूमत ने कोई रिफॉर्म नहीं की। हालांकि सोल्यूशन है, बड़े सिंपल से सोल्यूशंस हैं, लेकिन हम देखते हैं जो पावर सेक्टर जो चीज़ें करता है, जो नेपरा करती है, जो PPIB करता है, जो CPPA करता है, इनकी सारा की वजह से जो है इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व है, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये बताइए कि IMF के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पास तो नेगोशिएशन का रूम ही नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट ये पूरे का पूरा मामला, आपने तो सारी हुकूमतों को देखा है कि उनकी मुआशी पॉलिसियाँ क्या होती हैं और कहाँ तक वो अमल दरामद कर सकते हैं, तो क्या इतना एग्रेसिव रिफॉर्म पैकेज जो IMF की तरफ से आएगा उस पर ये हुकूमत काम कर सकेगी? और देखिए, ये पिछले जो 9 माह हैं उसमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, वो सारी की सारी आपने जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की। और लेकिन वो रिफॉर्म्स निगरान गवर्नमेंट थी ना, वो रिफॉर्म्स थी, उसमें पावर सेक्टर का नहीं, निगरान हुकूमत ने देखे सारी चीज़ें मानी ना उनकी, और पावर टैरिफ बढ़ा, गैस का टैरिफ बढ़ा, तो काफ़ी हद तक मामला ठीक हुए। तो इन्हें भी मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। और बुनियादी वजह भी यही है कि हमने रिफॉर्म की नहीं है। तो अभी वो जो निगोशिएशंस में उन्हें वो कह रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स करें, अगर आप स्लो मूविंग रिफॉर्म्स करेंगे तो ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो जो कुछ करना है वंस करें। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी का हुजम कम करें, इदारों में जो है ज्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और अमला जो है इसे कम करें। यानी हमें IMF की हर बात माननी पड़ेगी अगर हमें ये प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।